नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा गय्यरनी हत्ता तुहिब्बुनी। या अल्लाह मुझे इतना बदल दीजिए यहाँ तक कि आप मुझसे मोहब्बत करने लगे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ और उसकी रहमत के साथ हम अपने सेशन का आगाज़ कर रहे हैं अदब और तज़किया नफ्स पार्ट 2 से, कि जिसमें हम जानेंगे अदब इलाह के बारे में। जैसे कि हमने पीछे तज़किया किया था, बात की थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अदब हमारी ज़िंदगी में किस कदर ज़रूरी है। और उसके साथ हमने ये भी देखा था कि आज अगर मैंने और आपने इस चीज़ का जायज़ा ना लिया कि हमारा अपना ताल्लुक़ अदब के लिहाज से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कैसा है, तो हमारी नस्लें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर हो जाएंगी। हमने पीछे जाना था कि हमारे बच्चों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ताल्लुक़ होना किस कदर ज़रूरी है और इसके लिए माओं का क्या किरदार होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नूह आयत 13 और 14 में फरमाते हैं, मालम ला तरजूना लिल्लाहि वक़ारा वक़द खलक़कुम अतवारा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के वक़ार का ख़याल नहीं रखते, हालांकि इसने तुम्हें कई हालतों में गुजार कर पैदा किया। कभी गौर किया आपने कि किस कदर जंग करते हुए हम इस दुनिया में आए हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारा इंतखाब किया है इस दुनिया में हमें भेजने के लिए। इसके बावजूद भी अगर हमें मकसद हयात ना मिला तो यकीन कीजिए कि हमारी ज़िंदगी में और किसी जानवर की ज़िंदगी में फ़र्क नहीं है। भी गौर करें कि करोड़ों के साथ जंग करते हुए हम एक सिलेक्शन के साथ अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी माँ के पेट में आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारा इंतखाब किया। फिर जब 4 माह के करीब का वक्त आया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रिश्ता भेजा जिसने हमारे अंदर रूह फूंकी। फिर हम माँ के पेट में रहे और 9 माह का दौरानिया मुकम्मल करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस खूबसूरत प्यारी सी दुनिया में भेजा, जो कि अल्लाह ने हमारे लिए बनाई। और हमें किस लिए बनाया? अपनी इबादत के लिए बनाया। इसके बावजूद इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर क्यों है? कभी आप गौर कीजिएगा सूरह ज़ुमर की आयत पे कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसा कि इसके कदर करने का हक़ है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया और वही हमारी तमाम ज़रूरतों को अपने फ़ज़्ल व करम से पूरा कर रहा है। इसलिए तमाम फ़राइज़ में सबसे पहला फ़र्ज़ हमारा क्या है कि हम अपने खालिक व मालिक का दिलो जान से अदब करें, इस अज़ीम परवरदिगार से हया करें, इसकी ताज़ीम करें और उसमें ज़र्रा भर की भी कोताही का शिकार ना हो। अमूमन आप इस ज़िंदगी में देखें कि जिस शख्स के इंसानों पर एहसानात ज़्यादा होंगे वो इसी कदर ज़्यादा इसका अदब करता है, इसका खैर ख्वाह बनकर रहता है, मोहसिन बनकर रहता है, इसकी इज़्ज़त व तकरीम में कमी नहीं आने देता। इसी एतबार से भी गौर किया जाए तो ये बात वाज़े है कि अल्लाह ताला से बढ़कर कोई मेरा और आपका खैर ख्वाह नहीं है और ना ही इससे ज़्यादा कोई एहसानात करने वाला है। कभी आप गिन कर भी देखें ना तो ये गिनती पूरी नहीं होगी जितने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हम पर एहसानात हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचानें और उसका अदब करें, उसके अंदाज से, उसकी मारिफत इलाही से, क्योंकि वो हर शय का खालिक है, वो हर शय का मालिक है, हर शय पर काबिज़ है, हर शय का राज़िक़ है।
وہ سب کو بلا دے مگر وہ خود کچھ نہیں بھولتا، وہ سب کو کھلاتا ہے مگر وہ کسی سے کچھ نہیں کھاتا، وہ سب کو سکھاتا ہے لیکن وہ کسی سے نہیں سیکھتا، وہ سب سے پوچھنے والا ہے مگر اس سے کوئی نہیں پوچھنے والا۔ تو دل کی گہرائیوں سے کہیں اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور انبیاء و رسل سے بڑھ کر اور کون ہوگا جنہوں نے اپنے رب تعالیٰ سے ادب و احترام کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ انسانوں میں سب سے اونچا جو مقام ہے وہ انبیاء و رسل کا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان کے دل میں سب سے بڑھ کے جو ادب و احترام تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ توحید کا پرچم بلند کیا۔ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو دیکھیں جب انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو انہوں نے کیسے دعائیں کی۔ آج ہم سب نے سیکھنا ہے کہ جب بھی زندگی میں کوئی ہم سے گناہ ہو جائے، کوئی کسی ہم کمی کا شکار ہو جائیں، کسی وجہ سے ہمارا دل دکھ جائے، زندگی کی آزمائشیں آ جائیں، پریشانی آ جائے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے انبیاء سے سیکھنا ہے، ہم نے اصحاب سے سیکھنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ جب مشکلیں اور پریشانی آیا کرتی تھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کا عمل کیا ہوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر بھیجے گئے، جس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 میں بھی ہے، فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، شیطان نے آدم و حوا کو جنت سے بہکا کر نکلوا دیا۔ فَتَلَقَّى آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اور وہ کلمات کون سے تھے؟ وہ کلمات ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کریں کہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اپنے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، اگر آپ نے ہماری بخشش نہ کی تو ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضیاءکاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ کیا کبھی میں نے اور آپ نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایسے گر گڑا کر دعائیں کی ہیں؟ آپ یقین کریں کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کہ رات کی تنہائیوں میں اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور تمام ان دعاؤں سے ہیلپ لیتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبیوں نے کی تھی۔ آج ہم پر کوئی مشکل پریشانی آتی ہے، ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم صرف اور صرف 2 نفل کیا کریں، توبہ کے پڑھ لیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف کر دے گا۔ ہم تو اپنی اس غلطی کو دوبارہ یاد بھی نہیں کرتے، دہراتے بھی نہیں ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام پر سختیاں بڑھ گئیں، آزمائشیں بڑھ گئیں، تو اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ میں بے بس ہوں، تو ہی انتقام لے۔ قرآن کو کھولیں اور جتنے بھی انبیاء کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں ہیں ان کے ایک ایک لفظ پر غور کریں کہ کس قدر اس میں ادب تھا اور ہمارے لیے کس قدر گہرا پیغام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کیں، حضرت یوسف علیہ السلام جب آزمائشوں میں گرے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسے پکارا؟ کیا کہتے ہیں حضرت یوسف؟ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے خالق، آپ دنیا و آخرت میں میرے کارساز ہیں، آپ مجھے پوری فرما برداری کی حالت میں اٹھا لیجئے اور مجھے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک طویل عرصہ بیماری میں رہے، لیکن آپ نے اپنے سچے مشکل کشا کا دروازہ نہ چھوڑا، ان کو پکارتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بھی الفاظ بیان کیے، اور ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری نے آ لیا ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 83۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام ایک تو سمندر کے اندھیرے میں، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، اتنا گہرا اندھیرا، اور اس گہرے میں کسے پکار رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اور کس ادب سے پکار رہے ہیں۔
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے حضرت یونس نے اللہ کو یاد کیا، اور مچھلی والے محبوب یعنی یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب کہ وہ غصے سے چل دیے اور خیال کیا کہ ہم انہیں نہ پکڑ سکیں گے۔ وہ تاریکیوں کے اندر سے پکار اٹھے، اے رب، آپ کے علاوہ کوئی معبود یعنی مشکل کشا نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہو گیا۔ تو یاد رکھیں، آپ زندگی کے جیسے بھی حالات سے گزر رہے ہوں، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا رابطہ کسی بھی صورت میں کمزور یا پھر منقطع نہ ہونے دیجیے۔ اسی طرح حضرت زکریا کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا، حضرت ہود علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا، حضرت صالح کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا، حضرت شعیب علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا، حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا، ہمارے اصحاب کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا، یہ سب قرآن میں موجود ہیں کہ کیسے ان تمام اللہ کے پیارے انبیاء نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا اور کس ادب سے پکارا۔ اور یہ ادب ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ یہ قرآن کے علم سے آئے گا۔ تو علم کی جتنی بھی دعائیں ہیں انہیں اپنی زندگی کا معمول بنا کے رکھیں، کہیں دل کی گہرائیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اے اللہ مجھے علم سکھائیے، اس کا مجھے نفع دیجیے اور مجھے وہی سکھائیے جو مجھے فائدہ دے، اور میرے علم میں اضافہ فرما دیجیے۔ اور انبیاء علیہ السلام میں یہ بھی تھا کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی حکم ہوتا، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بھی احکام والی بات ہوتی تو آپ فوراً اس حکم کو بجا لاتے تھے، اور اللہ کے سامنے ان کے ہاں کیوں کا لفظ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ادب کا یہ مرتبہ تھا کہ بس اللہ نے کہہ دیا تو اپنی جان، مال، عزت، دولت، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں حاضر کر دیا، اور اسی طرح وہ ادب کی معراج کو پہنچے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا با ادب بنائے۔ جب بھی ہم قرآن کو پڑھیں، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات سامنے آئیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، وقت لگانا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، جو شیطان کا ٹارگٹ ہے، شیطان کے ٹارگٹ وہ لوگ نہیں ہیں جو ذکر اذکار کرتے ہیں، جو نعتیں پڑھ لیتے ہیں، جو صرف حمد و ثنا کر لیتے ہیں، بلکہ اصل شکار جو ہیں شیطان کے وہ لوگ ہیں جو کہ ذکر اذکار کے ساتھ اپنی نمازوں کو بہترین بناتے ہیں اور سب سے بڑھ کے اپنے قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کرتے ہیں، کیونکہ شیطان کو بخوبی علم ہے کہ جو بھی انسان قرآن سے جڑ گیا، اس پہ غور و فکر کرنے لگا، تو وہ انسان ہدایت کے رستوں پر چلنا شروع ہو جائے گا، اس کے لیے اللہ ہدایت کے سفر آسان کر دے گا۔ تو آج سے نیت کیجئے کہ میں نے اپنا رشتہ اپنے اللہ کے ساتھ بہت مضبوط کرنا ہے، قرآن و سنت کے ساتھ رہتے ہوئے کرنا ہے، اور جہاں پر بھی اللہ کا حکم آ جائے گا وہاں پر اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔